कुल्ले शहीद कदीर बानी मजलिस के तमाम मरहूमीन और मरहूमात कई साल सवाब और बुलंदी दराजात की नीयत से आवाज़ बुलंद नारे सलाम। जो हज़रात आ सकते हैं वो आगे लोग बाहर औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि रजीमिन व असीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुन्नस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। मायदा की 55वीं और 56वीं आयत की तिलावत की इज्जत हासिल की गई और जिन अल्फाज की तिलावत का शरफ हासिल किया गया उन अल्फाज के मजमूए को ज़बान तफसीर में और जहान मारिफत में आया विलायत के नाम से याद किया। विलायती लोगों का मजमा है, विलायती अफराद तशरीफ़ फरमा है और मैंने आया विलायत की तिलावत का शरफ इसलिए हासिल किया ताकि आपकी खामोशी एक नारे सलावत की शक्ल इरशाद खुदाबंदी है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात भी देता है, नमाज भी कायम रखता है और रुकू करने वालों के साथ रुकू भी करता है। ये आये वलायत हमेशा आप सुनते रहते हैं, बहुत मरतबा बल्कि मुताबिद मरतबा आप आये वलायत के ज़हन में बहुत कुछ समात करते हैं। फिर एक मरतबा तवज्जो फरमाए, अल्लाह वली रसूल वली हालत रुकू में ज़कात देने वाला हो। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब जनाब अमीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम हालत रुकू में किसी साइल को अंगूठी अता फरमाई। अल्लाह ने आये विलायत को नाजिल किया और ये 55वीं आयत है। अच्छा भाई मुझे मजलिस पढ़ने दीजिए और अगर आप बाकी मजलिस सुनने का मूड है तो एक सलावत पढ़िए। तबीयत नासाज है माइक रही है तो कम से कम मजमा तो सांस में रहे, मजमा तो सांस में रहे। और कुछ लोग वो हैं जो आगे बुलाने का बुरा मानने लगते हैं। सुभान अल्लाह। वो ये सोचे समझे बगैर बुरा मानने लगते हैं। ये आगे हर एक को नहीं बुलाया जाए, करीब हर एक को नहीं बुलाया जाए, अरे अहल को करीब बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाए ना। अहल तो अगर बज़्म में बैठा भी हो तो रसूल निकाल देते हैं। इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अगर आपको बुलाया जा रहा है तो ये तो मुकद्दर की बात है कि आपको फर्शी अज़ाब और मुक़द्दमे मजलिस में आपको बुलाया जाए, सदर मजलिस में आपको बुलाया जाए। फर्शी अज़ाब आना हर एक का नसीब नहीं होता, फर्शी अज़ाब आना हर एक का मुक़द्दर नहीं होता। और मुझे इतनी गैरियत की निगाहों से न देखिए, मैं आपके लिए कोई गैर नहीं हूँ, मैं आपके लिए कोई अजनबी नहीं हूँ। हैरत से मुझे न देखिए,
اس لیے کہ ہماری ملاقاتیں یہاں نہیں ہوتی، ہماری ملاقاتیں عالم ارواح سے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں سارے ولایتی جمع ہوئے تھے۔ اگر آپ کی روحوں نے علی کی ولایت کا اقرار وہاں کیا تھا تو میں نے بھی علی کی ولایت کا اقرار وہاں کیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، اور یوں بھی اس دروازے پر کوئی اجنبی رہتا کہاں ہے؟ خلوص کے ساتھ آئے تو اجنبی نہیں ہوتے۔ اور اتنا زمانہ ہو گیا مجلس سے پڑھتے ہوئے کہ ابھی بھی اپنا تعارف کراؤں گا ممبر پہ بیٹھ کر، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے اس طرح سے نہ دیکھیے، بلکہ میں ابھی کے قبیلے کا ہوں، ابھی کے عشیرے سے میرا تعلق ہے، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں۔ مائک کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، مگر آپ تو میرے اپنے ہیں نا۔ اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو مشکلوں میں دیکھ کے مسکرانے لگے، اپنے وہ ہوتے ہیں جو مشکلوں میں مشکل کشا کو پکارے نعرہ صلوات کی شکل میں۔ نعرے حیدر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ساقی کوثر کا تذکرہ ہے، نہ میں پانی پیوں گا اور نہ آپ پانی پیئیں گے۔ ساقی کوثر کا تذکرہ، خدا ہم سب کو ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر سے سیراب کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جو مجلس میں چیخ مار کے روتا ہے اسے آب کوثر سے سیراب ضرور کیا جائے۔ جس کی آنکھیں یہاں نم نہیں ہو سکتی اسے آب کوثر کا کوئی خواب دیکھنے کا حق نہیں ہے، اسے آب کوثر کا خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔ کچھ لوگ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے مجلس سنتے ہو تم آنسو روتے نہیں ہو، آب کوثر کی تمنا رکھتے ہو۔ نہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ادیب تشریف فرمائے، شعراء تشریف فرمائے، عالم دین تشریف فرمائے، کوزۂ بصارت میں امانت رومال زہرا نہ ہو تو مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جو کوزۂ بصارت ہے، اگر اس کوزۂ بصارت میں امانت رومال جناب سیدہ نہ ہو مجلس میں آنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ شیعہ وہ نہیں ہوتا جو مجلس کو دیکھتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو مجلس کو سنتا ہے۔ کچھ لوگ مجلس دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ سننے کے لیے آتے ہیں۔ جو سننے کے لیے آتے ہیں وہ آگے بیٹھ کے صلوات بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ برائے سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ لیکن جو مجلس سننے آتے ہیں وہ اسی انداز سے مجلس سنتے ہیں جیسے آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو مجلس دیکھنے کے لیے آتے ہیں انہیں آگے بلایا جائے تو برا ماننے لگتے ہیں۔ ان سے صلوات کے لیے کہہ دیجئے تو وہ ذرا ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم سے صلوات کا کیا مطلب ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں خیر ایسا نہیں ہے، میں چونکہ پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں، ہر جگہ ہر طرح کے مجمع ملتے ہیں تو ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات ہے۔ کچھ لوگ تو مجلس میں اتنے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں یا اتنے فاصلے سے بیٹھتے ہیں کہ کوئی غلطی سے بھی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عزادار ہیں، کوئی غلطی سے بھی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مجلس میں آئے ہیں۔ بھیا شرما کیوں رہے ہو اگر حسین کے عزادار ہیں؟ آپ کے رہبروں نے آپ کو کہیں شرمندہ تو نہیں کیا؟ شرمائے وہ قوم جس کے رہبر ایسے ہوں کہ نام پیش کرتے ہوئے شرمندگی اپنی ہوئے۔ ارے ہمارے رہبر فقیر نہیں ہے، سخی ہیں۔ لوگوں کے رہبر وہ ہیں جو فقیران فضیلت بھی ہیں۔ بھائی آپ کو بہت دور انہوں نے بٹھا دیا، لیکن آپ ذہنی طور پر قریب بیٹھے ہیں۔ یہ ذہنی قربت ہونا چاہیے، معنوی قرب ہونا چاہیے، یہ معنوی قرب ضروری ہے۔ یہ جملہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، معنوی قرب۔ اب اس پر ایک جملہ سنیے اور دلیل سنیے۔ اللہ نے کہا میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ اقرب ہے، قریب نہیں، شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا قربتن اللہ، تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے قریب ہونے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اس کے قریب ہونے کے لیے، حج کرتے ہیں اس کی قربت کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہمارے قریب ہے
ہم بھی اس کے قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ معنی بہت ضروری ہو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے رہبر وہ ہیں جو فقیران فضیلت ہیں، بھلے ہی بعد میں خود کو غنی لکھتے رہیں، مگر خدیجہ کی دولت پر پلنے والی قومیں، کی دولت پر پلنے والے لوگ، انہیں کیا معلوم کہ سخاوت کسے کہتے ہیں، کریمی کسے کہتے ہیں، سخی کسے کہتے ہیں، کریم کسے کہتے ہیں. سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے لوگوں کو بھی کھلائے، کریم وہ ہے کہ خود بھوکا رہے مگر دوسروں کو کھلائے. آپ کے مولا سخی نہیں کریم ہیں. اور ایسے ہی بیدار رہیے تو میں شاید کو بات عرض کروں گا. یہی ہوا مسجد میں میرا مولا حالت رکوع میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ آیا ولایت میں جو لفظ ہے واو، واو حالیہ ہے، علم نحو کے اعتبار سے. بہت شکر گزار ہوں. میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ممبر کی عطا ہے اور ممبر کا صدقہ ہے. میں تو خود کو مولا کے ثبوت کرتا ہوں، ان کے حوالے کر دیتا ہوں اور اپنی زبان کو جناب قمبر کی نالین میں گری رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد جو زبان سے ادا ہو وہ معنویت ہو، جو بھی زبان سے ادا ہو، حکمت ہو، فضائل آل محمد ہو، ان کے سپرد کر دیجئے. واو واو حالیہ ہے، علم نحو کے تمام علماء سے پوچھ لیجئے، واو واو حالیہ ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ. یہ وہ زکوٰۃ اس حالت میں عطا کرتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کھانے والوں کو ولی نہ ماننا، جو عبادت میں فرشتوں کو زکوٰۃ دے انہیں ولی سمجھنا. زکوٰۃ کھانے والے کو امام نہ ماننا، زکوٰۃ کھانے والے کو ولی نہ ماننا. جمعرات کی روٹیاں کھانے والا امام نہیں ہوتا. جسے اونٹ اور روٹی میں تمیز نہ ہو اسے امام نہیں کہتے. جو بیٹیوں سے غسل کے مسئلے پوچھتے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ سنائیے آپ. ولی کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے، رہبر کون ہوتا ہے، پیشوا کون ہوتا ہے؟ اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. اب یہ بچے بیٹھے ہیں، ہماری نئی نسل بیٹھی ہے، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. قرآن نے تین کو ولی کہا، اللہ، رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. جب میرا مولا جناب امیر تینوں کے لیے کہا کہ یہ ولی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کلمے میں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہاں سے لائے ہو؟ تو معاف کیجئے گا، ہم نے چور دروازے سے کلمہ نہیں لیا. ہم نے کلمہ قرآن کی آیت سے لیا ہے. اللہ نے کہا اللہ ولی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا رسول ولی، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اللہ نے کہا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، ہم نے کہا علی ولی اللہ. قرآن سے مربوط ہے. اب آپ کا ذوق اگر زیادہ بیدار ہو جائے تو مجھے بات کہنے میں لطف پیدا ہو. قرآن فہمی کا جذبہ اس قوم سے زیادہ کسی میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس قوم سے زیادہ قرآن کسی کو سمجھایا نہیں جاتا، کسی کو بتایا نہیں جاتا. ہمارے یہاں قرآن رٹا نہیں جاتا، سبحان اللہ. قرآن کو سمجھایا جاتا ہے. قرآن کو رٹنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے. ارے بھیا ہمارے یہاں پورے مہینے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا نہیں جاتا، ہمارے یہاں قرآن سمجھا جاتا ہے. اور آگے بڑھیے، اس قوم سے زیادہ کسی کو قرآن فہمی کا جذبہ کسی میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جس کا رہبر کعبے میں آتا ہے تو قرآن سناتا ہوا، کربلا میں جاتا ہے تو نوکے نزا سے قرآن سناتا ہوا. اس لیے قرآن فہمی کا جذبہ مزید بیدار کیجیے. یہ 55ویں آیت ہے جس میں اللہ نے کہا اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. اور اس کے فوراً بعد مولانا یہ آیت نہیں پڑھی جاتی، اس پر غور نہیں کرتے ہیں. ایک زمانہ ہو گیا، مجھے بھی بچپن سے دیکھ رہا ہوں اس آیت پر جاتے ہیں اندر بھائی انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. یہ 55ویں آیت تھی. اب 56ویں آیت یہی سے مسلسل ہوئی، اسے ملائیے تو کیا خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے. اللہ نے کہا ومن یتولی اللہ، اور سنو جس نے اللہ کو ولی مانا، اس کے رسول کو ولی مانا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو ولی مانا، فإن حزب اللہ، یہی تو اللہ کا گروہ ہے، یعنی قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو محمد الرسول اللہ پر رک جائے وہ اللہ کے لشکر میں نہیں ہے، جو محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھے. نعرے حیدر. یہ قرآن
اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کے لشکر میں ہے، اور جو اللہ کا لشکر ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا، تو سب پر غالب ہوتا ہے، اس لیے کہ غالب علی کل غالب انہی کا امام ہے، ہمارے مولا ہی کا لقب غالب علی کل غالب، یہ قرآن کی آیت تھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اب یہ جو ولایت ہے، ولایت الہیہ، ولایت رحمانی، یہ قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اب چلیے آیت الکرسی، جس کو لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں عموماً مولانا، کیونکہ مبتدا ہے اور اس سے پہلے کوئی حرف نصب ہے نہیں، جس کی وجہ سے میں اسے آیت الکرسی پڑھوں گا، میں نے تو پڑھا ہے، جو اصول پڑھے ہیں وہ جانتا ہوں۔ اب مبتدا ہے آیت الکرسی، مضاف مضاف الیہ ملے گا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو آیت الکرسی، اس کے آخری جملے پڑھیے کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایک جملے پر غور کیجئے گا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے، کرتا کیا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جن لوگوں کا ولی ہے انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے۔ روشنی میں بیٹھ کر بھی آپ غور نہیں کر رہے ہیں، فرش ازا سے زیادہ روشن جگہ کیا ہو سکتی ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، دنیا کے سارے اندھیرے چھوڑ کے یہاں آئے ہو، اندھیرے چھوڑ کے روشنی میں آئے ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہو گئے، اولیاءہم الطاغوت، شیاطین ان کے ولی ہیں۔ نہیں، آپ نے غور فرمایا ہوتا تو اس سے زیادہ جواب مجھے ملنا چاہیے تھا۔ پہلی آیت میں کیا ہے، پہلے جملے میں فقرے میں کیا ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے، دوسرے میں کیا ہے، شیطان کافروں کا ولی ہے، کافروں کا ولی شیطان ہے، اولیاءہم الطاغوت شیاطین ولی ہیں، کرتے کیا ہیں، اللہ جن کا ولی ہے اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہو گئے، اولیاءہم الطاغوت شیاطین ان کے ولی ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں روشنی سے نکال کر شیطان اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ یعنی جن کی سرپرستی شیطان کر رہا ہے، جن کا لیڈر شیطان ہے، جن کا ولی رہبر رہنما شیطان ہے، شیطان کیا کرتا ہے کہ اپنے والوں کو روشنی میں نہیں رہنے دیتا، اندھیروں میں لے جاتا ہے، نور میں بیٹھنے نہیں دیتا، بزم نور میں رکنے نہیں دیتا، ان سے حرکتیں ایسی کراتا ہے کہ نوری رسول کو کہنا پڑتا ہے نکل جاؤ۔ شیطان جن کا ولی ہے انہیں اندھیروں میں لے جاتا ہے اور روشنی سے نکال لیتا ہے۔ اب ترکیب کی لطافت پر خاص داد چاہیے مجھے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جنہیں شیطان اندھیروں میں کی طرف لے گیا روشنی سے نکال کر، وہ کیا ہیں، اولئک، وہ سب کے سب اصحاب النار، یہ سب کے سب جہنم کے صحابی ہیں۔ اصحاب النار کی اصحاب النار کی ترکیب کی لطافت میں تو ملاحظہ فرمائیں، اصحاب النار کی ترکیب میں تو ملاحظہ فرمائیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو نار کے جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم کے صحابہ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور چونکہ یہ مستقل مزاج ساتھی ہیں اس لیے انہیں ہمیشہ وہیں رہنا ہے، اس لیے انہیں ہمیشہ وہیں رہنا ہے، مستقل مزاج ساتھی۔ بھیا ساتھی ہوتا ہی وہ ہے جو مستقل مزاج ہو، ساتھی وہ نہیں ہوتا جو دسترخوان پر ساتھ ہو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے، ہم اسے ساتھی کہاں مانتے ہیں بھیا؟ ایسا تو اگر پہلو میں سو بھی جائے تو ہماری نظر میں ساتھی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ساتھی وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات کا ساتھی ہو، نظریے کا ساتھی ہو، عقیدے کا ساتھی ہو، اسی کو ساتھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو شیاطین کے ساتھی بن گئے، انہوں نے شیاطین کو اپنا لیڈر مانا، رہبر رہنما مانا، شیاطین انہیں اچھی جگہ نہیں بیٹھنے دیتے، انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اندھیروں کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں شیاطین۔ میں نے جو آیت سنائی ہے آپ کو، اس سے کچھ نتیجہ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ یعنی قرآن نے بتایا کہ کافروں کا بھی کوئی ولی ہے، ذرا ذہنوں کو جگائیے، جس
کریم خالق نے کافروں کو ولی کے بغیر نہ رہنے دیا، وہ مومنوں کو ولی کے بغیر کیسے رہنے دے گا؟ بغیر کیسے رہنے دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا طے ہے کہ کچھ لوگوں کا شیطان ولی ہے اور کچھ لوگوں کا رحمان ولی ہے. میں نے دیکھے قافیے میں جملہ کہا ہے، کچھ لوگوں کا رحمان ہے ولی اور کچھ لوگوں کا شیطان ہے ولی. کچھ لوگوں نے اللہ کو ولی مانا ہے، کچھ لوگوں نے شیطان کو ولی مانا. اب اس میں ہے جو ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، طاغوت، اولیاء احمد طاغوت. کیا کہنے میں دیر سے ترجمہ کر رہا ہوں شیاطین. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شیطان ولی ہے، اللہ نے کہا طاغوت ولی ہے. یہ ایک اصطلاح ہے اور خاص اصطلاح ہے. طاغوت کہا، شیطان نہیں کہا، اس لیے کہ شیطان کہتا تو بات ایک حد تک محدود رہ جاتی. اللہ نے طاغوت کہا یعنی اب جتنے بھی شیطان جیسے ہم نوا شیطان کے ہیں، جتنے بھی ہم نوا ہیں، ہم پیالہ ہیں، ہم مدرس ہیں، ہم مجلس ہیں، ہم مشرب ہیں، ہم مطعم ہیں، ہم جلوس ہیں، ہم قافیہ ہیں، ہم جلوس ہیں، تو سب کے سب اب یہ یہاں سمیٹے گئے کہ سب کے سب طاغوت ہیں. مگر پتہ کیسے چلے کہ کون ہے شیطان، کون رحمان والا اور کون شیطان والا؟ پتہ کیسے چلے؟ نظریے سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان والا کون ہے اور شیطان والا کون ہے. پہلا جھگڑا سجدے پر ہوا، پہلا اختلاف سجدے پر ہوا. اللہ نے کہا مجھے مانتے ہو تو میرے بنائے ہوئے کو مانو. شیطان نے کہا میں تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا. اور کیجئے اب یہ ہر صدی کے لیے فارمولہ رکھا گیا کہ جو اللہ کو تو مانتا ہو، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانتا ہو، چہرہ مسلمان کا بھلے ہی ہو، اندر سے شیطان ہے. میں مختصر وقت میں کوئی زور خطابت نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں، بہت آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی زبان میں اور بہت تیزی کے ساتھ اسی نتیجے تک پہنچاؤں تاکہ مختصر گفتگو مختصر نہ رہے. نقطۂ بائے بسم اللہ کے صدقے جو حضرات رعایت لفظی کو سمجھتے ہیں وہ سب بولے. مختصر گفتگو مختصر نہ ہو، نقطۂ بائے بسم اللہ کے صدقے میں، اس لیے کہ ان کا ذکر پھیلا دیا جائے تو توریت بن جائے، زبور بن جائے، انجیل بن جائے، قرآن بن جائے، صحیفوں میں پر مشتمل ہو جائے، سمیٹ دیا جائے تو ایک نقطے میں آ جائے. اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ اب یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی، یہ میں نے کسی مصلحت کے تحت سنائی. یہاں سے کچھ نتیجہ نکالنا ہے قرآن کے دامن سے اور قرآن کی آیتوں سے. پھر چلیے اللہ نے ہر زمانے میں ہادی بھیجا، رہبر بھیجے، رہنما بھیجے، پیشوا بھیجے، ہماری ہدایت کا انتظام کیا، ہمیں بغیر ہدایت نہ رہنے دیا. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ ہے، اللہ خود قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کو اللہ کی قسم، اللہ قسم ہے، اللہ خود قسم کھا رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم لقد ارسلنا، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا، الی امم، ہر ایک امت کی طرف، من قبل کا، اے میرے رسول آپ سے پہلے، فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے یہ کیا کہ ان کے عمل کو سجایا، سنوارا، زینت بخشی. آپ نے دیکھا شیطان کا حربہ کیا ہے؟ شیطان عمل سے روکتا کم ہے، عمل کروا کے عمل کو سجواتا زیادہ ہے. شیطان نے ان کے اعمال کو سجا دیا، سنوار دیا، تعریفیں کی کہ اچھا عمل کرتے ہو، کیا خوبصورت عمل کرتے ہو، تم سے سچا تو مسلمان کوئی نہیں، تم سے پکا صاحب ایمان کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ روزہ دار کوئی نہیں ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، کیا کہنا تمہارے روزے کا، کیا کہنا تمہاری نمازوں کا. اب تم اس منزل پر پہنچ گئے ہو، اتنے بڑے نمازی ہو کہ اب تمہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جمعے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو تم خود ہی جمعہ پڑھ لو. کیا کہنے سبحان اللہ. اب تو تم اتنے بڑے روزے دار ہو گئے ہو اور اتنے اچھے روزے دار ہو کہ اب تمہیں مغرب کے بعد کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اب تم مغرب سے پہلے بھی روزہ توڑ لو گے. سجا رہا ہے شیطان،
عمل کو سجا رہا ہے. فزینا لہم الشیطان، یہ قرآن کے لفظ ہے. فزینا، شیطان نے زینت دی ہے عمل کو. فہو ولیہم اليوم. اب سنو نتیجہ قرآن کا. اللہ نے کہا کہ جن کے عمل کو سجا کر انہیں دھوکہ دیا شیطان نے، فہو ولیہم، وہ شیطان ان سب کا ولی ہے. پہلی آیت میں کیا ہے؟ کافروں کا ولی. اس آیت میں کیا ہے؟ جن کے عمل کو سجایا اور وہ دھوکے میں آئے شیطان کے، تو شیطان ان کا ولی ہے. اور لفظ کیا رکھی؟ جب شیطان کو ولی کہا تو لفظ رکھی فہو ولیہم اليوم، آج کے دن ولی ہے. بھائی سوچئے، ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ جب اللہ نے شیطان کو ولی کہا، قرآن میں آیت رکھی اور کہا اليوم، تو جب محال یوم ہے تو کیا قدیر میں اليوم نہیں ہوگا؟ اسی لیے کہ اليوم اکملت لکم یوم یئس الذین کفروا فہو ولیہم اليوم، آج کے دن ان کا ولی ہے. نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ابھی تک کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بھیا دو ہی طبقے ہیں پوری دنیا میں، یا رحمان والا ہے یا شیطان والا ہے. پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہے. یا ولایت الہیہ کے خیمے میں ہے، یا ولایت شیطانیہ کے کیمپ میں بیٹھا ہے. رعایت لفظ پر ملاحظہ فرمائے، وہاں خیمہ میں نے کہا ہے یا کیمپ میں نے کہا ہے، یا ادھر بیٹھا ہے انسان یا ادھر بیٹھا ہے. پتہ کیسے چلے کہ کون کدھر بیٹھا ہے، کدھر والا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی. اب جو ان تینوں کو ولی مانتا ہے وہ رحمان والا ہے، جو انہیں نہیں مانتا وہ شیطان والا ہے. جو ادھر والا ہے ادھر والا نہیں، جو ادھر والا ہے وہ ادھر والا نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے، ہم ادھورے کلمے والے نہیں ہیں. ہم محمد رسول اللہ پر رکے نہیں. ہم علی کو بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں. بلا فضل کے معنی ہی یہ ہے کہ رسول میں اور علی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہم نے کسی اور کو مانا ہی نہیں ہے. تم نے کسی کو مانا ہو، ہم نے کسی کو نہیں مانا. اس لیے کہ علی اور نبی دونوں معصوم ہیں. معصوم کا نائب معصوم ہوتا ہے. معصوم کا نائب معصوم کا جانشین معصوم ہوتا ہے. معصوم کی جگہ پر آنے والا معصوم ہوتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں یہ کلیہ ہے النائب کالمنیب. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، النائب کالمنیب، جو آ رہا ہے وہی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن بات نتیجے کی سبب تک آ رہی ہے. کچھ لوگ ادھر والے ہیں رحمان والے، اور کچھ لوگ شیطان والے ہیں. اور اللہ نے کہا جو ادھر والے ہیں وہ کلمہ پورا کریں، یعنی اللہ کو ولی مانے، رسول کو ولی مانے، حالت رکوع میں زکات دینے والے کریم کو ولی مانے. تو جس نے کہا علی ولی اللہ، اچھا اس کی جو علی ولی اللہ ہے نا، ہم کسی کی ضد میں نہیں پڑھتے ہیں، کسی کو چلانے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ہم اپنی نجات کے لیے پڑھتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو سنیے یہ ہے کہ جب ہم محمد جاگیے گا، ذہنوں کو جگائیے گا، جب ہم محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہے، یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ولایت کا دروازہ کھل گیا ہے. نبی آئے گا نہیں، ولی رکے گا نہیں، چاہے ظاہر بظاہر ہو یا غیبت کے پردے میں بیٹھا ہو. اس بات کا اعلان ہو جاتا ہے. دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے ہم مومن ہیں، منافق نہیں ہیں. الحمدللہ. جب ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ اعلان علی کی ولایت کے اقرار پر ہے. بے شک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاءاللہ سبھی علی ولی اللہ والے ہیں، سبھی علی والے ہیں. دل سے خوش ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس بات کو. جب آپ کہتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں تو یہ سب کے اوپر اعلان ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں. کا مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جا کے قرآن پڑھ لینا، قرآن میں آیتیں ہیں اے میرے حبیب یہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، مگر مومن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے، مگر علی ولی اللہ پڑھنے والا
یہ فائدہ ہے. اب چلیے ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ ولی ہونا کون چاہیے, ولی کی پاور کیا ہونا چاہیے, ولی کا اختیار کیا ہونا چاہیے, ولی کا اقتدار کیا ہونا چاہیے, ولی کسے کہا جانا چاہیے, قرآن سے پوچھتے ہیں. توجہ برقرار ہے؟ بسم اللہ. الحمدللہ کہ بالکل آمادہ ہیں آپ سننے کے لیے. ایک کلیہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا, ہر چیز اپنی ضد کے ذریعے سمجھی جاتی ہے. سیاہی سفیدی کے ذریعے, سفیدی سیاہی کے ذریعے, دن رات کے ذریعے, رات دن کے ذریعے, اندھیرا اجالے کے ذریعے, اجالا اندھیرے کے ذریعے. اگر کالا نہ ہو تو گورے کی اہمیت کیا ہے؟ اگر اندھیرا نہ ہو تو نور سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ہر چیز ضد کے ذریعے سمجھی جا رہی ہے. تو اگر اللہ والے ولی کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ شیطان کو اللہ نے ولی بنایا کیوں نہیں, اور قرآن ہی سے پوچھتے ہیں. 18واں سورہ ہے, سورہ کہف ہے, اس میں اللہ نے کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. حضرت آدم کے زمانے کا واقعہ کہ میں نے آدم کو بنایا, پتلا بنایا, سجدے کا حکم دیا, سب نے سجدہ کیا, شیطان نے انکار کیا, اور وہ ساری باتیں کر کے اللہ نے شکوہ کیا اپنے سارے بندوں سے. افتتخذونہ سوالیہ استفہامیہ ہے, اے میرے بندو تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا ولی مانتے ہو. ابھی کہہ کے گیا ہوں قرآن فہمی کا ذوق ہونا چاہیے. افتتخذونہ, کیا تم اسے یعنی شیطان کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو, اس کی نسل کو, اس کی آل کو نہیں غور کیا آپ نے؟ ابھی کہہ کے گیا ہوں ہر چیز ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ شیطان کی اولاد ہے, شیطان کی ذریت ہے, شیطان کی نسل ہے, شیطان کے ہم نوا ہیں, شیطان کے ہم پیالہ ہیں. تو ہم الٹیے جملے کو, قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہوں مولانا, ہم الٹیے جملے کو, یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہو جائے گا کہ شیطان کا تو کوئی نمائندہ زندہ ہو اور رحمان کا کوئی نمائندہ خیبت کے پردے میں نہ بیٹھا ہو. میرے مولا کا تذکرہ ہے, صلوات رب الجن کے بعد عجیب و غریب کیفیت میں فرمائی حالت بہت خراب ہے, زبان کٹی ہوئی ہے, لیکن علی والا وہی ہوتا ہے جو زبان کٹا کے بھی علی علی بولتا ہے. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں پوری کہ بات پہنچے. اب ظاہر ہے کہ جو کیفیت عزا خانوں میں اور بڑے مائکوں میں حکم میں ہوتی ہے وہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس مجمع کی خاص توجہ مجھے حاصل ہونا اور یہ دعائیں حاصل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بات پہنچ رہی ہے اور مجلس میں معنویت ہے, مجلس میں کیفیت ہے. افتتخذونہ, کیا تم اسے یعنی شیطان کو اپنا ولی بناتے ہو مجھے چھوڑ کر, اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو؟ اچھا کیوں نہ بنائے پروردگار؟ بہت شکر گزار ہوں, کیوں نہ بنائے؟ تو اب یہ جملہ سمجھیے, پوری گفتگو کا نچوڑ ماحصل ہے, کلیدی جملہ ہے. اللہ کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. سنو, بہت آہستہ ترجمہ پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ابھی تک کی ساری گفتگو کس ذہن میں محفوظ ہے اور کون کون سے لوہے حافظہ پر ضبط ہے میری گفتگو اور نتیجے پر کس کی نظر ہے. آہستہ ترجمہ کر کے دیکھتا ہوں. اللہ کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. دیکھو شیطان تمہارا ولی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں نے شیطان کو زمین اور آسمان کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. میں نے اسے گواہ نہیں بنایا. خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی خلقت کا اسے گواہ. خدا کی قسم میں نتیجے کی سرحد پر کھڑا ہوں اور نتیجے کی سرحد کے اس پار کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں اس نتیجے کے دریا کو عبور کر کے میرے ساتھ چلنے والے, اور کتنی سماعتیں ہیں میرے ساتھ چلنے والی. مولانا علم اصول فقہ کا ایک کلیہ ہے, ایک منطوق ہوتا ہے, ایک مفہوم ہوتا ہے. کیا بات ہے, علم اصول فقہ ہے جس کے بغیر فقیہ بننا ممکن ہی نہیں. آج کے زمانے میں جو اصولی علماء ہیں, مولانا روایت صاحب اللہ تشریف فرمائے, اصولی علماء تشریف فرمائے, اور اصولی علماء کا طریقہ ہے کہ علم اصول سے وہ استدلال بھی کرتے رہتے ہیں,
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے. ایک بات کہی جاتی ہے، کیا کہنے ایک بات سمجھی جاتی کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ ترجمہ میں نے کتنی جلدی کیا آج. واہ اس اصطلاح کو میں نے بڑی تیزی سے سمجھایا. بہت آسان. بھئی میں نے کہا کہ سب جاگ رہے ہیں، یہ تو منطوق ہے. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ کوئی سو نہیں رہا ہے. کیا بات ہے، یہ کیا بات. یہی تو مفہوم ہے نا. اب یہاں جو ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، یہ جو آیت ہے قرآن کی کہ میں نے گواہ نہیں بنایا، اسے جملے کو الٹیے پلٹیے، یہ تو منطوق ہے. مفہوم نکالیے. مفہوم یہی نکلے گا کہ اللہ کے نمائندے وہ ہوں گے جو زمین کی خلقت کے بھی گواہ ہوں گے، آسمان کی تخلیق کے بھی گواہ ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد. صحیح جیسی کتاب. آپ قابل فخر بھائی ہیں ہمارے. بھائی بھائی واہ 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 واہ. مفہوم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یا مخالفی ہوتا ہے، موافقی. کیا بات ہے. اب اس میں مفہوم مخالفی نے ہمیں یہ نتیجہ نکال کے دیا، یہ نتیجہ اخذ کر کے دیا کہ دیکھو اللہ کے بنائے ہوئے وہی ہوں گے جو زمین اور آسمان کی خلقت کے گواہ ہوں گے. آپ گواہ ہیں کہ میں نے یہی بات کہی ہے، جو زمین و آسمان کی خلقت کے گواہ ہوں گے. اب بہت آہستہ پھر پوچھتا ہوں، گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہی کس سے لی جاتی ہے؟ آئی وٹنس کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ہماری عدالتیں ہیں جہاں جھوٹے بھی گواہ آ جاتے ہیں. وہ اللہ کی عدالت ہے جہاں جھوٹوں کا گزر نہیں ہوگا. اسی لیے میدان صداقت سجایا تھا، سچے گواہ دکھائے تھے. صلوات اور پڑھیے محمد وعلی محمد. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے سورہ کہف جو 18 سورہ ہے اس میں کہا ما اشهدتم خلق السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. جملے کو الٹ کے پلٹ کے دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اب اللہ کا نمائندہ خاص وہی ہوگا جو زمین کی خلقت کا بھی گواہ ہو، آسمان کی خلقت کا بھی گواہ ہو. گواہ وہ ہوگا جو سامنے دیکھ رہا ہو، نہ دیکھے تو گواہی کیا. اس کا مطلب یہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انہیں امام بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، جن کے سامنے زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، چاند سورج کی قندیلیں لگائی گئی، زمین جن کے سامنے، زبان جن کے سامنے، مکین جن کے سامنے، مکان جن کے سامنے. تشریف فرمائیں ان کی خدمت میں جملہ ہدیہ کروں، اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی جملہ حاضر کروں. یہ سابق علی الزمان ہے، مسبوق علی الزمان نہیں ہے. ارے واہ 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 واہ. پوری بحث رکھ دی ہے، علم کلام. میں نے علم کلام کی جو اصطلاح رکھی ہے اس میں پوری بحث موجود ہے. یہ سابق علی الزمان ہے، مسبوق علی الزمان نہیں ہے. یہ سابق علی المکان ہے، مسبوق علی المکان نہیں ہے. قدیم بالذات صرف وہ ہے. بے شک. ارے مولانا آپ علم کلام کی بات کر رہے ہیں تو یہ جملہ بھی سن لیجیے. قدیم بالذات صرف وہ ہے بے شک. اور کوئی قدیم بالذات نہیں. لیکن آل محمد قدیم بالذات تو نہیں ہے، قدیم الممکنات ہے. ہائے میرے جملے پر غور کیجئے گا، یہ جملہ محفوظ کیجئے. یہ قدیم الممکنات ہے، کیا یہ بات ہے. قدیم الموجودات ہیں. حضور کے قدم کی پوری بحث. یہ پورے قدم کی بحثیں ہیں اور بات بہت آگے چلی جاتی ہے. البتہ علماء کے توسط سے میں نے آسان کر کے باتوں کو آپ تک پہنچایا الحمدللہ. تو اللہ کے ولی، رہبر، رہنما، نمائندے، پیشوا ہمارے ہادی وہی ہیں جنہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ زمین پر بھی حق کے تصرف رکھتے ہیں، بے شک. بے شک. آسمان پر بھی حق کے تصرف رکھتے بے ہیں، شک. اور ایسا حق کے تصرف رکھتے ہیں اگر زمین کی تنابیں کھینچ دیں تو ابھی میدان میں، ابھی مدینے میں، ابھی خیبر میں ہے. یہ مدینے سے خیبر جانے والا واقعہ یہ کیا ہے؟ زمین سمٹی. بے شک. ارے ابو تراب کے لیے نہ سمٹے گی تو کیا ابن تراب کے لیے سمٹے گی؟
ابن تراب زمین کے محتاج ہے، ابو تراب وہ ہے جو زمین جس کی محتاج ہے۔ پھر ایک جملہ کیا، یہ زمانے سے پہلے ہم زمانے کے بعد، تو یاد رکھیے جو زمانے کے بعد ہو وہ ابنائے زمانہ ہے۔ خاص توجہ، جو زمانے کے بعد ہو وہ ابنائے زمانہ ہے، وہ ابنائے زمانہ ہے، جو زمانے سے پہلے ہو وہ امام زمانہ ہے۔ سامنے زمین بنے، آسمان بنے، چاند بنے، سورج بنے، ستارے بنے، سیارے بنے، کواکب بنے، نہیں کوثر کی روانی ان کے سامنے، روحوں کی جوانی ان کے سامنے، طوبہ کا تقدس ان کے سامنے، ہواؤں کو آوارگی کا رزق دیا ان کے سامنے۔ کاش میرے جملے کی لطافت کو محسوس کیا جائے، ہواؤں کو آوارگی کا رزق انہی کے صدقے میں عطا کیا، چاند سورج کو ضیاء ان کے صدقے میں ملی، ستاروں کا مقدر ان کے دروازے پر بنتا ہے۔ یہ دنیا ہے جو ستاروں میں مقدر ڈھونڈتی ہے، وہ ستارے ہیں جو ان کے دروازے پر مقدر ڈھونڈتے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ بات مکمل ہو رہی ہے تو اب سب کچھ ان کے سامنے، ہر چیز پر انہیں حق کے تصرف ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پوری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ انسانوں کے نفسوں پر مصطفیٰ کو حق کے تصرف ہے، اور مصطفیٰ نے کہا من کنت مولا ہو علی المولا۔ بات کو مربوط کرتے جائیے، تو کیا زمین و آسمان جو ان کے صدقے میں بنے، ان کے سامنے بنے، کیا انہیں اختیار حاصل نہیں ہے؟ یہی تو وجہ ہے جب اشارہ کریں گے زلیخا کی جوانی کی طرح ڈوبا ہوا سورج پر لٹائے گا، جب اشارہ کریں گے چاند کے جگر کے دو ٹکڑے ہوں گے، جب اشارہ دوبارہ کریں گے تو چاند کے جگر کے دونوں ٹکڑے آپس میں عید کی طرح گلے ملیں گے، دروازے پہ آئے گا، ستارہ دروازے پہ آئے گا، فرشتے جباسائی کے لیے آئیں گے، فرشتے گہوارہ جنبانی کے لیے آئیں گے، فرشتے رزق لینے کے لیے آئیں گے، فرشتے روٹیاں سمیٹنے کے لیے آئیں گے۔ حالانکہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو خواہش نہیں ہوتی، جسے خواہش ہو اسے فرشتہ نہیں کہتے، مگر پھر بھی فرشتے نے بتایا کہ مجھے روٹی کی ضرورت نہیں، پھر بھی سیدہ کے دروازے پر آ رہا ہوں، تم محتاج غذا ہو۔ راہ فرار نہ ملے گی ان کے دروازے، یہی وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے آ رہے ہیں، یہی وہ دروازہ ہے جہاں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک سائل دکھائیے جو ان کے دروازے پہ آیا ہو مایوس گیا، حالت نماز میں بھی سائل آیا تو انگوٹھی سے نوازا گیا۔ باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن فی الحال صرف اتنا ہے۔ ایک سائل بتائیے جو ان کے دروازے پہ آیا وہ خالی گیا۔ یزید بھی بھکاری بن کے آیا، اس کے دو سوال ہیں، یا بیعت یا سر۔ حسین نے اسے بھی خالی نہیں جانے دیا، کیسے کریم لوگ ہیں، دشمن کے پیاسے قافلے کو پانی پلا کر حسین نے اسلام کی تصویر بتائی ہے کہ یہ ہے اسلام، اسے اسلام۔ کیا پڑھوں اب کیا کروں، یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا، رونے والے سلامت رہے، بس زیادہ نہیں، 3 سے 4-5 منٹ اس سے زیادہ، اگر یہ سوچ کر روئیے گا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھنے کے لیے کوئی بیوی رومال لے کے آئے، سلامت رہیں یہ جوان، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و قائم کرے۔ بس ذرا تجزیاتی انداز سے سن لیجیے، وہ مجلس ختم کر
تربیت بھی اللہ سے ملی۔ ہم اپنے بچوں کو آسانی کے لیے بتاتے ہیں کہ کربلا کے شہید 72 یہ سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، سید ہوگا، ذاکر حسین ہوگا، ایک ادنا سا ذکر کرنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، دست عدد جوڑ کے پوچھتا ہے کیا کربلا کے صرف 72 ہی شہید ہیں؟ کیا کربلا صرف 72 ارکان میں سمٹ کر مکمل ہو گئی؟ اسی کو بہت سے نتائج نکلیں گے، آنسو آپ کی آنکھوں میں ہے، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کیا کیفیت ہے، مجلس بڑی نورانی ہو رہی ہے، بڑی معنویت خیز مجلس ہے، بڑی معنویت ہے مجلس میں۔ خدا اس گھر پر اپنی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمارے ظفر صاحب اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو خدا صحت و معرفت عطا فرمائے، یہ دنیا میں بھی آباد رہیں اور آخرت میں بھی خدا انہیں آباد فرمائے، اور ان کی نسل میں آل محمد کے عاشق پیدا ہوتے رہیں، ان کی نسل میں آل محمد کے عزادار پیدا ہوتے رہیں، ان کی نسل میں امام زمانہ کے سپاہی پیدا ہوں، یہی دعائیں ہیں، ان کے لیے دعائیں کر کے اٹھیے گا، خدا ان کے اور ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ مگر میں پوچھ رہا ہوں کیا 72 ارکان میں سمٹ کر کربلا مکمل ہو گئی؟ آسان کروں گا، جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اس کا پریفیس بھی ہوتا ہے، اس کا مقدمہ بھی ہوتا ہے، اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن شہادت ہے، کربلا میں کتاب شہادت لکھی ہے آقا حسین، کیا اس کتاب شہادت کا کوئی مقدمہ نہیں ہے؟ اور اگر مقدمہ ہے تو کوئی ضمیمہ بھی ہوگا۔ جزاک اللہ، رونے والوں سلامت رہو۔ ہاں، یہ جو قرآن شہادت آقا حسین کا ہے، جو کتاب شہادت ہے کربلا میں، اس کا مقدمہ مسلم ہے، مسلم کے 2 ننھے بچے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس وہ جو ایک بھری دوپہر میں شہید ہوئے صرف وہی شہید ہے کربلا؟ میں آپ کو ذرا سا بتا رہا ہوں کہ کون کون شہید ہے کربلا میں۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام جو سفیر ہیں، جنہیں لفظ سفیر سے یاد کیا ہے، جنہیں خط دے کے بھیجا ہے، وہ کربلا کے واقعے سے پہلے شہید ہوئے جناب ہانی بن عروہ، جناب مسلم کے 2 ننھے بچے محمد ابراہیم۔ کربلا کی فہرست کریں اور آگے بڑھیے۔ عصر عاشور آقا حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، موقع نیزہ پر میرے مولا کا سر۔ یہ بتائیے کہ کیا عصر عاشور کے بعد جو شہید ہوئے کربلا کے شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ یہ علماء سے پوچھئے، شام غریبہ میں روایت ملتا ہے کہ علی کی دونوں بیٹیاں ننھے بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی چلی، جب خیموں میں آگ لگ گئی، جب چادریں چھن گئی، جب بچوں کے دامن جلنے لگے، جب سکینہ کی گوشوارے چھینے گئے، دونوں شہزادیاں بہن کرتی ہوئی جا رہی ہیں، سکینہ کہاں ہو؟ بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ ایک بچے کا انتقال ہو رہا۔ دونوں شہزادیوں نے دیکھا کہ اولاد ابو طالب کے 2 ننھے بچے جو سگے بھائی تھے، ایک درخت کے نیچے دونوں ایک دوسرے کی گردن میں پاہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہیں۔ شہزادیوں نے سوچا شاید غش کھا گئے ہیں، ارے غش کھا کے گئے، لیکن معلوم ہے کیا ہوا؟ جب خیمے میں آگ لگی اور یہ بچے سب باہر نکلے، پیاس کی عالم یہ تھا کہ اب بچے پیاس برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ 2 ہی کیفیتیں ہیں، یا تو یہ دونوں بچے ننھے بچے پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، یا پھر یہ مانو کہ شام غریبہ میں ظالموں نے گھوڑے اس انداز سے دوڑائے کہ دونوں بچے۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے سفر میں کتنے بچے ہیں جو ماؤں کی گودوں سے گرے؟ پہنچ گئے نا روایت کی گہرائی تک، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ماؤں کی گودوں سے گر کیوں گئے؟ یہ بس پڑتا میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، سلامت رہیں، ان کے بچے آباد رہیں، مولا جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں ان ماؤں بہنوں کی گودیاں آباد رکھے۔ اگر مصلحتاً کوئی گود خالی ہے، اے پروردگار ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان گودیوں میں آقا حسین کے ماتمی عطا فرما۔
परवरदिगार सबकी तौफीकात आज़ाद और बला में इजाफा फरमा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, ये बच्चे जो करबला से कूफा और कूफे से शाम तक बच्चों की कब्रें हैं, निशानात हैं, किताबों में जिनका जिक्र है, ये गिर कैसे गए? आप अपने बच्चों को संभालते हैं, हाथ खुले हुए होते हैं। आए करबला की वो माएँ जिनके हाथ फंसे गर्दन बंधे हैं, हम बच्चे माओं की गोदों से गिरते रहे और शहीद होते रहे। मजलिस रोने रुलाने के लिए होती है, असल मजलिस का हिस्सा यही जिक्र मसाइल है, माले मजलिस यही है। बस रोते रहिए और सुनते रहिए तज़कियाती अंदाज से जो अर्ज़ कर रहा हूँ। तो करबला के शहीदों में तो ये बच्चे भी हैं। वो सकीना जो अंधेरे तहखाने में सो गई, बस यूं समझिए कि कुछ बच्चे वो हैं जो किताब करबला का दीवाचा हैं, और कुछ वो हैं जो ज़मीमा हैं, मगर ये सब शहदाए करबला में हैं। अब आपसे दूसरा सवाल इसी हवाले से करूं, आप ये समझते हैं कि करबला में कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान, कुछ नौजवान, कुछ नौनिहाल, कुछ कमसिन बच्चे शहीद हुए? क्या अहले हरम की शहादत नहीं है करबला में? नहीं, मैं फिर लफ्ज़ कहता हूँ ताकि बात की वजाहत हो जाए। क्या आप समझते हैं कि अली की बेटियां शहीद नहीं है करबला में? क्या ज़ैनब कुलसूम मनसब शहादत पर फायज नहीं है करबला में? क्या रुकैया, सुकैना, रबाब, जनाब फिजा ये मनसब शहादत पर फायज नहीं है करबला में? है। दलील सुनिए कि क्या है। शरीयत मुस्तफ़ा में ज़बीहे के 3 तरीके। जिस जानवर का गोश्त हलाल है, बकरीद को जानवर ज़िबा किया होगा ना, गर्दन से उसको ज़िबा किया जाता है, पहला तरीका है। लेकिन उसमें भी उसूल है। देखो, जब जानवर को ज़िबा करना तो जानवर प्यासा ना हो। अगर आप थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूँ, और अगर आप थके नहीं हैं तो जुमला रोने के लिए काफी है। इस्लाम ने उसूल दिए हैं कि जानवर भूखा प्यासा ना हो। अरे भूखे प्यासे जानवर के गले पर छुरी न चलाना। हाय करबला, हुसैन का सूखा गला। इसी में और भी कुछ उसूल है। एक उसूल ये भी है कि देखो, जब जानवर को ज़िबा करना तो उसके सामने दूसरा जानवर उसके कबीले का ना हो। एक जानवर दूसरे जानवर को ज़िबा होते हुए ना देखे। अरे एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा न करना। मगर हाय करबला, अली अकबर के सीने पर हुसैन की आंखों के सामने पर्ची, हुसैन के सामने। देखिए जरा क्या करबला में कयामत आ रही है। हमें गौर उसूल इस्लाम ने दिया कि देखो, जब जानवर को ज़िबा करना तो छुरी तेज हो, कुंद ना हो। इसलिए कि अगर छुरी कुंद होगी तो जानवर को अजियत बहुत होगी, देर तक जानवर को अजियत होती रहेगी। छुरी तेज हो, मगर हाय करबला, हुसैन का सर तन से जुदा किया गया 13 ज़रबों से। शरीयत मुस्तफा में 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता रहा था, जानवर को आमतौर पर आप ज़िबा करते हैं, बस 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा तरीका क्या है? ऊंट को ज़िबा नहीं किया जाता, ऊंट को नहर किया जाता है। बड़ा जानवर है ना, सहराई जानवर है ना, राजस्थान तस्वुर में है ना कि कैसा जानवर है, कई कई दिन तक प्यासा रह सकता है, सफर कर सकता है, बड़ी सलाहियतें हैं, बड़ा जानवर है, उसे नहर किया जाता है। आपने जुमला ना जाने कैसे सुन लिया, बड़ा जानवर है उसे नहर किया जाता है। आइए मेरे साथ करबला में चलिए। करबला का सबसे नन्हा शहीद अली असगर। कौन बताए कि शोहदा पर क्या गुजर गई? सबसे नन्हा शहीद अली असगर है। जब तीरे हुर्मता खा के अली असगर को लेके हुसैन आए, दरे खेमा पर रुके, खेमे का पर्दा हटाया, रबाब ने देखा और एक जुमला का मिसलों का युनहर, ए मेरे लाल, क्या तू जैसे बच्चे भी नहर किए जाते? दो तरीके हो गए। अब तीसरा और आखिरी तरीका सुनिए, मजलिस खत्म हो रही है। पीछे तक बैठने वालों, आप जाने और रुमाले सैयदा जाने, आप जाने और हुसैन की उजड़ी हुई माँ जाने। मुझे नहीं मालूम है आप कैसे पुरसा देंगे। मेरा दावा क्या है? ज़ैनब शहीदा है करबला में, उम्मे कुलसूम शहीदा है करबला में, रुकैया, सुकैना, रबाब, लैला शहीदा है करबला में। सब मनसब शहादत पर फायज। यही तो दलील देना चाह रहा हूँ। अब सुनिए,
تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے شریعت مصطفیٰ میں کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، مچھلی کو نہر بھی نہیں کیا جاتا۔ اب لفظ کو اگر سمجھ گئے تو روئیں گے بہت۔ مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے کہ اسے پانی کے حجاب سے باہر نکال لیا جائے، مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے کہ اسے پانی کے خیمے سے باہر نکال لیا جائے، مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے کہ اسے پانی کی چادر سے باہر نکال لیا جائے۔ بس جیسے پانی سے باہر نکالنا مچھلی کا ذبیحہ ہے، ویسے خیموں سے علی کی بیٹیوں کا پہرے دار، سروں سے چادروں کا چھلنا، وہ کوفے کا بازار، شام کا دربار، شرابیوں کا مجمع، واہ جانا، واہ حسینہ، ہائے سید سجا، زندگی بھر ماتا۔ الہی نوازوں پر اپنی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، کوئی بھول نہ دینا سوائے غم ظلمت کربلا کے۔ پروردگار اس کے بعد